बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आसफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से अपना पहला खिताब किया और कहा कि वक्त कम है और मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है। सब ने इसका अपना अपना मतलब निकाला। तो जरदारी साहब ये जो फरमा रहे हैं, ये किस सियाक व सबाक में है? देखिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये बिल्कुल एक रिवायती बयान हो। तो इस तरीके से लफ़ाज़ी की जाती है, तकरीर लिखने वाला लिख देता है कि कह दें मुल्क नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है और वक्त कम है, बहरान से निकालें, डटे रहें, मिलकर काम करें, तामीर व तरक्की के लिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जिस जगह खड़े होकर ज़रदारी साहब ये खिताब फरमा रहे थे, वहाँ से 11,367 किलोमीटर दूर दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क है जिसका नाम है अमरीका। उसका दारुल हुकूमत है वाशिंगटन। और जी। ये मैंने आपको जो फ़ासला बताया, ये वाशिंगटन का बताया। वहाँ पर जिस वक़्त ज़रदारी साहब ये तकरीर फरमा रहे थे, उधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मौजूद थे और सही। उनकी कुछ मुलाकातें चल रही थी। 4 ख़बरें मैं आपको बताऊँगा जो वहाँ से रिपोर्ट हुई हैं, और बदतरीन ख़बर हो सकती है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए और किसी मुल्क के रहने वालों के लिए, जो वाशिंगटन से रिपोर्ट हो रही है। अच्छा, हुकूमत को फ़र्क किस बात से पड़ सकता है? हुकूमत को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, हम्म। धांधली ज़दा करार दिया गया, मुतनाज़ा तरीन कहा गया, कोई फ़र्क पड़ा? हुकूमत कायम हो गई। बिल्कुल कायम हो गई। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में, 5 अगस्त 2025 तक भी रहे। हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही। ख़वातीन कैदी पहले भी थीं, इस हुकूमत के कायम होने से अभी जी। भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क हुकूमत को पड़ेगा, एक ही चीज़ है जो हुकूमत के लिए वक्त कम है, वो है पैसे, डॉलर्स। सही। वो है इन्वेस्टमेंट, वो है कार्य सरकार और कार्य हुकूमत चलाने के लिए पैसा। और वो नहीं होगा तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, इसके ऊपर अवामी गम और गुस्सा बढ़ता जाएगा और फिर एक जो है वो ऐसी सिचुएशन जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। एक चीज़ ये हुकूमत बहुत अच्छी कर रही है जो पीडीएम की हुकूमत ने की, वो ये नहीं कर रही। पीडीएम की हुकूमत ने पैनिक क्रिएट किया था। सही। पीडीएम की हुकूमत ने लोगों में, जिसे कहते हैं हबड़-दबड़ मचाना, हबड़-दबड़ मचाई थी। हम्म। इन्होंने लोगों को खौफज़दा किया था क्योस था। क्यों कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट के दाने पे, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तबाह हो गया, लुट गए, जिसके पास बर्बाद हो गए। जितने डॉलर हैं छुपा लो। लोगों ने छुपा लिए, जिन लोगों के पास रुपए में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ था, उन्होंने उसका डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, सोना खरीदना शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई, कारोबार में पैसा लगाना छोड़ दिया कि मुल्क तो भाई हुकूमत कह रही है डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो हम तो डिफ़ॉल्ट से बचाने आए हैं, बचना महाल है। अपोज़िशन भी यही कह रही है, हुकूमत भी यही कह रही है, दोनों सेम पेज पर हैं, तो उसने ये किया था। ये तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद, देखें पाकिस्तान को बहुत सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उसके बावजूद एक चीज़ जो अच्छी ये कर रहे हैं कि ये अपने मुँह से जो है ना वो एक नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहे। इसी वजह से आपने देखा कि जब आईएमएफ के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो उससे एक जो फील गुड एंड पॉजिटिव फैक्टर जनरेट हुआ है, उससे आपकी स्टॉक एक्सचेंज, अगरचे मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक बबल है, कभी भी आर्टिफिशियल है। हाँ, कभी भी ये बस्ट कर सकता है, लेकिन वो एक अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ पर मौजूद हैं, शहबाज राना साहब ने खबर रिपोर्ट की है, अनवर इकबाल ने वाशिंगटन से खबर रिपोर्ट की है, 2 और खबरें रिपोर्ट हुई हैं, 2-3 खबरें। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसआईएफसी बनाई और अ, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया एक बात का जी। कि हम आए थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं था करना क्या है। हमें तो पहले 6-8 महीने हम तो टामा-खटोइयाँ मारते रहे। नवंबर में नए आर्मी चीफ आए, उन्होंने हमें एक कागज़ पकड़ाया, उन्होंने कहा ये है प्लान ऑफ एक्शन। तो उससे पहले यानी कि ये यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट्स चल रहे थे। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे थे, टकरे मार रहे थे, अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, वगैरह-वगैरह। ये उन्होंने किया था वो ये बाराकू वाला फ्लाईओवर का इफ्तिताह जो करते हुए। बिल्कुल एंड पे आके हुआ था, हाँ, हुकूमत के ये जहाँ उस पे। वक़्त उन्होंने कहा था। अच्छा, वो है कि आपने इन्वेस्टमेंट लानी है 5 साल में $100 अरब की। अब वो जो 5 साल में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है, उसके लिए आपने ज़ाहिर है कि एफर्ट और वो चीज़ें तो शुरू कर दी हैं। लेकिन जो वाशिंगटन से रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद हुकूमत के पास वक़्त कम है और ये सियासी बहरान वाक़ई ख़त्म करना होगा। अगर ये जारी रहता है, तो उसकी मौजूदगी में आपके ऊपर मुश्किल पर मुश्किल है, मजीद। एक के बाद एक। जी, देखें,
جس بنیاد کے اوپر پاکستان کو آئی ایم ایف نے کیا کیا، دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کو لف کیا گیا، پاکستان کو جوڑا گیا، پاکستان کو کلب کیا گیا ہے دنیا کے 6 جنگ زدہ ممالک کے ساتھ. کین یو امیجن کہ ان ممالک کے نام کیا ہیں، کن ممالک کے ساتھ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جوڑ دیا ہے کہ یہ بھی ایک جنگ زدہ ملک ہے. لیول آپ اندازہ لگائیے، میں آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھ دیتا ہوں. یہ شہباز رانا کی سٹوری ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کو کلب کر دیا، لف کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے ان 6 ممالک کے ساتھ جو سیریس کانفلکٹس کا شکار ہیں اس سال. اب 2024 کی بات ہو رہی ہے، اور and said that conflicts and tight macroeconomic policy conditions would have a toll on their economic outputs. کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کا بہت ہی سنگین اور گہرا اثر پڑنے والا ہے. اچھا، میں اس کی تفصیل میں، اور جو مزید 3 خبریں رپورٹ ہوئی ہیں واشنگٹن سے، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. آپ مانگ رہے ہیں انویسٹمنٹ، آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ ہم آپ کو کر سکتے دیں گے جی، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ اصلاحات، یہ ایجنڈا، یہ ریفارم، یہ پلان آف ایکشن ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اچھا، وہ پیسہ سلوشن ہے؟ نہیں ہے، صرف وہ پیسہ سلوشن نہیں ہے. آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ بہت کچھ کرنا ہے. اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ایک ہے جو ہے سرمایہ کاری. اب اگر آئی ایم ایف ایک ہاتھ سے آپ کو قرض پروگرام میں پیسہ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کہتا ہے کہ یہ جنگ زدہ ملک ہے، یا آفت زدہ ملک ہے، یا کانفلکٹس کا شکار ملک ہے، دنیا کے 6 بدترین جو کانفلکٹس کے، تو بول جائیں پھر تو کیا کوئی اور ملک آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اینٹی پرائیویٹ، کوئی بڑا بزنس، کوئی فرم، کوئی فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیسلا تو چھوڑے نا، سیمسنگ کی مثال ہی لے لیں، ہم نے کنونس کرنا ہے مرسیڈیز بینز کو، یا ہم نے کنونس کرنا ہے کسی اور بڑی گاڑی بنانے والی کمپنی کو کہ وہ آئے اور پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کرے، یا اس قسم کا کوئی آپ نے کام کرنا ہے، کسی اور کو کنونس کرنا ہے کہ پاکستان میں فلاں پروجیکٹ ہے، اس میں آگے انویسٹ کریں، بڑے کاروباری وہ واقع. وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں نا. وہ دیکھیں، وہ پیسے آپ کو پاکٹ منی تو نہیں دے رہے نا کہ جائیں ٹافیاں کھا لیں. بزنس کرنا ہے انہوں نے، بزنس کرنے کے لیے انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. فائدہ دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے وہ اپنی ایمبیسی سے پوچھیں گے ہاں بھائی یہاں کیا حالات چل رہے ہیں، وہ بتائیں گے. جلسے چل رہے ہیں، جلوس چل رہے ہیں، مینڈیٹ چوری کے نعرے چل رہے ہیں، جعلی حکومت کے نعرے چل رہے ہیں. 6 ججوں نے خط لکھ دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں فلاں ٹریبونل میں یہ کیسز چل رہے ہیں. پارلیمنٹ کا ہر اجلاس، اس میں جوتے لہرائے جا رہے ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، باجے بج رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز کے احتجاج کرنے کے اوپر اور اس میں نازیبا زبان کے استعمال کے اوپر ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی جا رہی ہے. احتجاج کا دائرہ کبھی بھی بڑھ سکتا ہے، پیسے پورے نہیں ہیں، لوگوں کے حالات بہت زیادہ ٹائٹ چل رہے ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ 800 کا سوٹ پہن کے درانتی سے گندم کاٹ رہی ہے، اور کسی کی کچی فصل ہی کاٹ رہی ہے. وزیر آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا نقصان نہیں ہوتا، پوری دنیا چلتی ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا. مطلب یعنی عقل کو تھوڑا سا ہاتھ مار لیں. جب یہ سب کچھ رپورٹ کریں تو ان کو کیا کہیں گے؟ آج جناب سب باغوں بہار ہے. کریڈینڈو کو دیکھیں گے، وہ فچ کو دیکھیں گے، وہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اور انشورنس کرنے والے جو کاروبار اور ان کی انشورنس کرنے والی کمپنی ہیں، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ پاکستان کی ریٹنگز کیا ہیں، پاکستان کو ریٹ کیسے کیا جا رہا ہے. وہ ریٹنگ آپ جا کر اٹھا کے دیکھیں. کریڈینڈو ہے، اس کو امپروو کرنا ہے آپ نے. وہ رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں ہے، اور وہ جو ان کی 7 کی کیٹیگری ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل رسک ہے، آپ کا ایکسپروپریشن کا رسک ہے، آپ کی انکنورٹیبلٹی کا رسک ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یعنی کہ ایسے حالات کسی بھی وقت پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے کاروبار اور آپ کی اشیاء کو، آپ کے اثاثات کو کنفسکیٹ کر سکتی ہے، اپنے قبضے میں لے سکتی ہے. ایسے صورتحال بن سکتی ہے کہ ڈی ویلیو ہو جائے گا روپے اتنا کہ آپ جا کر جب یہاں پہ کاروبار کریں گے تو آپ کا ڈالر جو کنورٹ ہوگا وہ روپے میں ہوگا، اور جس وقت آپ اس کو پروفٹ کمانے کے بعد دوبارہ ڈالر میں کنورٹ کروانا چاہیں گے تو وہ اتنے ہی پیسے ہوں گے جتنے آپ نے انویسٹ کیے ہوں گے. فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک پاسبلٹی اس میں، یا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس مارکیٹ میں ڈالر ہی نہیں اویلیبل ہوگا کہ آپ اس کو کنورٹ کروا کے باہر لے جائیں، اور ڈالر باہر لے جانے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے.
یعنی جب اس قسم کی وہ ہوگی آؤٹ لک تو اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے, نظام انصاف ٹھیک کرنا ہے, اور اپ اینڈ فنکشننگ پارلیمنٹ چاہیے, سب سے زیادہ اعتماد بحال جی یہ سب کچھ کرنا ہے, اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بہترین انداز میں چل رہی ہوں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اب اس ساری صورتحال میں پھنسی ہوئی حکومت, اس کے لیے اب یہ سٹوری ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ محمد اورنگزیب نے ملاقات کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے واشنگٹن میں, اور پاکستان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک لانگ ٹرم بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے. اور آئی ایم ایف کے اس نیگوسیشنز اور اس کے حوالے سے جو فنانس منسٹری ہے, وزارت خزانہ ہے, وہ بالکل خاموش ہے, ٹائٹ لپڈ ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے, اس کی ڈیٹیلز باہر نہیں آنی بھی نہیں چاہیے آئی وڈ سے. تو لیکن وہ کہتے ہیں, رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں جہاد ازور, انہوں نے رپورٹرز کو بتایا وہیں واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ آئی ایم ایف تو ریڈی ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور سٹریس کیا, زور دیا اس بات پہ کہ جو پیکج ہے اس میں ریفارمز والا معاملہ جو ہے, ریفارمز واز ناؤ مور امپورٹنٹ دین دا سائز آف دا نیو پروگرام. یعنی ہم مانگ رہے ہیں ایک طویل المدتی پروگرام, اور وہ طویل المدتی یا ایک بڑے بلکہ 6-8 ارب ڈالر کے پیکج کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اصلاحات کریں. اب اصلاحات کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مضبوط مینڈیٹ والی حکومت ریکوائرڈ ہوتی ہے. ادھر ہمارے وزیر اعلیٰ یا وہ کوئی وہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کس طرح ٹھٹھا لگ رہا ہوتا ہے عوام میں, ٹک ٹاک بن رہے ہوتے ہیں, یہ ساری صورتحال چل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو کے حوالے سے جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے, اس سے پہلے یہ جو جہاد حضور ہے, انہوں نے کہا آئی تھنک what is important at this stage is to accelerate the reforms, double down on the structure of reforms in order to provide Pakistan with its full potential of growth. کہ اگر آپ نے گروتھ کی طرف جانا ہے پاکستان نے تو اپنی اصلاحات کو تیز کریں. صحیح, نمبر 1. نمبر 2, double down on the structure of reforms in order to provide Pakistan with its full potential of growth. What does that mean? اصلاحات اور یہ ساری چیزیں, اس کو ٹیکس ایکٹ میں لائیں, یہ لائیں, پیٹرول اور اس کے اوپر یہ لیوی اتنی اکٹھی کرنی ہے, جی ایس ٹی اتنا اکٹھا کرنا ہے, بیسیکلی ٹیکسز اتنے کلیکٹ کرنے ہیں, اور مہنگائی کا ایک ظاہر ہے کہ اس کا ایک وہ ہے جس کے لیے آپ کو سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے. پھر وہ جو اس سے اگلے دن یعنی کہ جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات جو رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا ریجن کے حوالے سے, آئی ایم ایف نے کہا کہ جو اکنامک فورکاسٹ ہے 2024 کے لیے اس کو ریوائز ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ 2.6% ہوگی فار دا ریجن, کیونکہ کانفلکٹس ہیں, ٹائٹ پالیسی سیٹنگ ہے سم اکانومیز میں, لوور ہائیڈرو کاربن پروڈکشن ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب جب آپ پیٹرول, گیس, یہ تمام چیزیں خود نہیں بناتے, آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, تو آپ کی اکانومی جن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو یہ مسئلہ ایک آ جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بیونڈ ویسٹ بینک اینڈ غازہ 6 economies in MENA, Middle East and North Africa, یہاں پر پاکستان فیسڈ کانفلکٹس ایٹ دا بگننگ آف 2024. یعنی پاکستان ان ممالک میں انہوں نے ڈال دیا, یہ فٹ نوٹس میں انہوں نے لکھا ہے, عراق, پاکستان, صومالیہ, سوڈان, سیریا اینڈ یمن. یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کو کلب کیا گیا. یہ جنگ زدہ ممالک ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کو انہوں نے ڈال دیا ہے. عراق, صومالیہ, سوڈان, سیریا اینڈ یمن. کوئی بنتی تھی کہ پاکستان کو یہاں پر آپ کو ایک بڑا پولیٹیکل ایفرٹ چاہیے ٹو ٹیل دیم کہ کم آن, آپ ہمیں ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کمپیریزن کی وجہ سے پوری دنیا میں جب ہم انویسٹر کو بلا رہے ہیں, ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم سیک کر رہے ہیں, تو یہاں پر یہ لوگ ان کے ساتھ آپ کو ڈال دیا. تو یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ اپ ود آئی ایم ایف. اور یہ جس طریقے سے کہ آپ کو اور زیادہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں, اگلی خبر دیکھ لیں, جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے انٹرویو دیا بلومبرگ کو, دیگر انہوں نے کچھ انٹرویوز دیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرض پر اتفاق ہوا, اگر ہوا تو اضافی فنانسنگ کی بھی درخواست کریں گے. تو دیٹ مینس کے اوپر ایک اور قرضہ, دیٹ مینس کہ اضافی فنانسنگ جب آپ اس کے لیے درخواست کریں گے کہ ابھی جو آپ کی ریکوائرمنٹ والا پیکج ہے شاید وہ 100% وہ نہیں ہو رہا, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. یعنی بندے کو یہی کہنا چاہیے کہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جناب جو موجودہ قرض پروگرام ہے وہ اپریل میں ختم ہو جائے گا. پاکستان کو مئی میں آئی ایم ایف سے نئے قرض معاہدے کی امید ہے. جو اس حوالے سے جائزہ اجلاس ہے نا, اس میں 29 اپریل تک پاکستان کو نہیں ڈالا گیا.
صحیح. which means کہ مئی میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے IMF کی ٹیم پاکستان آئے گی اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا جو ہم نے ساگ ڈار کے وقت دیکھا تھا، خوشخبری آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ 6 مہینے یہی نکل گئے تھے. وہ ساری صورتحال نہیں، لیکن آئی ہوپ دس ٹائم it should be and it will be کوئی بجٹ آنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے، لیکن وہ کیا کیا مانگیں گے آپ سے، کیا کیا کروائیں گے، یہ ساری بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی جو خبر رپورٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کے حکام کا پاکستان کو IMF کا مختصر مدت کا پروگرام لینے کا مشورہ. صحیح. شارٹ. What does short that term. mean کہ آپ آلریڈی ایک SBA میں شارٹ ٹرم بائیلیٹرل ارینجمنٹ کو کنکلوڈ کر کے ہٹے ہیں. مختصر مدت نہیں، ہمیں طویل المدتی پروگرام چاہیے تاکہ ایک دفعہ کانفیڈنس جو ہے وہ آئے کہ ٹھیک ہے یار یہ آنا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی اکانومی، آپ کے کاروبار، آپ کے اس میں ایک کانفیڈنس آئے، آپ کو روپی کی جو سلائیڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، اسٹاک ایکسچینج، کاروبار، باقی چیزیں اس کے لیے ایک بہتر ماحول بنے. لیکن یہاں پر حکومتی ذرائع کے مطابق، یہ جیو ٹی وی کی ویب سائٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک کے معاشی حکام سے پاکستان کی معاشی ٹیم کی غیر رسمی مشاورت نئے IMF پروگرامز کے حوالے سے کی گئی. حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کے حکام نے پاکستانی معاشی ٹیم کو طویل کے بجائے مختصر مدت کے پروگرام کا مشورہ دیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں نے ٹیکس نظام کو ڈیجیٹلائز اور ہر قسم کے ریلیف کو ختم کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ ہر قسم کا ریلیف، کوئی وہ یہ چیزیں جو ریلیف آپ دے بھی سکتے ہیں وہ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں نے مالی خسارہ کم کرنے کے لیے حکومتی کمپنیوں کی تیز رفتار نجکاری کا مشورہ بھی دیا ہے کہ یہ بھی ایکسپیڈائٹ ہو جائے. اب دیٹ پریکٹیکلی مینس کہ آپ کو یعنی کہ ایک تو وہ تلوار لٹکتی رہے گی. خیر جائزہ تو ہوتا ہی ہے، لانگ ٹرم پلان بھی ہو، اس کے لیے بھی آپ کا ریویو ہوتا ہے اور پھر آپ کو اقساط میں ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پورا پیسہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ریویو ہوتا ہے. اگر پاکستان کا طویل المدتی پروگرام ہو جاتا ہے 6 سے 8 ارب ڈالر کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج ہوگا. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے لیے آپ کے پاس وقت کم ہے. اس کے لیے آپ کو پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا. صحیح. آپ کیسے کر پائیں گے یہ اس ساری صورتحال میں؟ یہ حکومت، یہ انور اقبال صاحب کی ڈان ٹی وی میں خبر لگی ہوئی ہے، IMF insists on reforms as talks progress for new loan، کہ جیسے جیسے ہماری جو گفتگو اور گفت و شنید ہے IMF کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، وہ ریفارم کے اوپر پرائورٹائز کریں، ریفارم، ریوائٹلائز پاکستانی اکانومی، آؤٹ ویز دا سائز آف نیو لون پیکج بینگ نیگوشیٹڈ، جس کے اوپر بات چل رہی ہے. اس کے اوپر وہی ساری سٹیٹمنٹس اور وہ آ رہی ہیں. یہ دیکھیں اتنی کوئی ڈومز ڈے سینیریو بھی نہیں ہے. اگر آپ اب اس معاملے پہ سیاسی لڑائی، اب آپ بحران کیسے ختم کرتے ہیں؟ عمران خان کو راضی کر کے کرتے ہیں، آپ رہا کر کے کرتے ہیں، آپ آڈٹ کر کے 8 فروری کا، جو کہ اپیرنٹلی نظر نہیں آتا، بٹ دیر ہیز ٹو بی اے بگننگ. یا پھر آپ کریں نا، چھکے ماریں، آپ کی اتنی گڈ ول ہو، PIA بیچ دیں گے، باقی ادارے بیچ دیں گے. نہیں، آپ اس تمام تر صورتحال کے باوجود آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ دس گورنمنٹ از گوئنگ ٹو اسٹے. 5 سال ہلے گی نہیں حکومت، جو مرضی ہو جائے، کم وقت میں یہ حکومت اپنے پیروں پہ کھڑی رہے گی، پرفارم کرے گی، سب کچھ کرے گی. اگر وہ اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لانگ ٹرم پروگرام بھی کر لیں گے، آپ کو پیسے بھی دے دیں گے. بہرحال یہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں ڈال دینا، ان کے ساتھ کلب کر دینا، دیٹ مینس کہ جو ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ بڑے بہترین انداز میں سیکھ کر لیں گے انویسٹمنٹ، وہ کم ہو جاتی ہے. I would not go on to say کہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، بٹ چیزیں اچھی نہیں ہیں. زرداری صاحب نے اس سیاق و سباق میں کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن بات درست ہے کہ وقت کم ہے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.